अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। बहुत बड़ी जी पीटीआई ने एक और कामयाबी हासिल की है और इंटरनेशनली की है। जो सूरत हाल है उसके ऊपर बाहर भी जो इनके लोग मौजूद हैं बड़े ज़बरदस्त अंदाज से अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी वजह से पहले हमने देखा कि अमेरिका की पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर होती है, वो भी भारी अक्सरियत में, जिसमें उनके डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन भी सब वोट करते हैं। और दूसरी तरफ आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये हुई है जनाब अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा भी अब बोल पड़ा है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी, उनको जिस तरह से अंदर रखा गया है वो भी गैर कानूनी है। और ये भी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि जिस तरीके से उनका ट्रायल हुआ और इस सारे का मकसद जो है वो बज़ाहिर सिर्फ़ और सिर्फ ये नज़र आता है कि सियासी तौर पर उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में, इस सारी कहानी के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपके साथ अभी तफसील शेयर करती हूँ। थोड़ा जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की मुनाफ़कत का। पीपल्स पार्टी ने भी जो वैसे माजरत के साथ इस वक्त मुनाफिकाना रोल अदा किया है उसकी भी नज़ीर नहीं मिलेगी शायद कभी। सहाफ़ी एक खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे और कुछ बिजली चोरी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। लेकिन बिलावल भुट्टो को वो वाक़या नज़र आ जाता है, लेकिन जो उनके सिंध में सहाफ़ियों के साथ हो रहा है वो नज़र नहीं आता। उसके ऊपर क्या उनके कमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। आज मोहतरमा टिकटॉक प्रिंसेस जो थी फिर बाहर निकली हुई थी और उन्होंने आज क्या नया कुछ किया है बारिश के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और फिर कुछ ये भी जिक्र करेंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब कल बहुत अहम मुकदमात की समाअत करने वाले हैं, तो अदालत से जुड़ी एक दो खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी अक़वाम मुत्तहिदा की बात करेंगे। बहुत से लोग ये बार बार तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई के पास स्ट्रैटेजी क्या है, पीटीआई कर क्या रही है, ये लोग नाअहल हैं, ये वो। तो देखिए, मैंने कल भी इस पर तफसीलन बात की थी। बातचीत हो सकती थी, बातचीत की है, कुछ ग्रुप बनाया, एक अलायंस आगे फ़िलहाल उसमें नहीं पेशरफ्त हुई, होनी चाहिए थी। JUIF के बारे में बार बार बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि उसको शामिल होना चाहिए। अब किसी को कनपटी पे बंदूक रख के तो इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जा सकता। उनकी मुनाफ़कत तो आज अयां हो गई है कि वो कितने इस रजीम के ख़िलाफ़ हैं और किस हद तक हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि मौलाना PTI के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। बाकी जहाँ तक ये बात है कि एहतजाज होना चाहिए, थोड़े बहुत पैमाने पर एहतजाज होते भी रहे हैं, ज़्यादा मौसर हो सकते थे, लेकिन जो उस एहतजाजों के साथ भी हो रहा है वो भी सबको पता है कि अभी एहतजाज का अनाउंसमेंट सिर्फ होता है और उसके बाद जिस तरह से छापे, गिरफ्तारियाँ और ये सब कुछ शुरू हो जाता है वो भी सबके सामने है, मुकदमात और FIRs। और फिर तीसरी जो चीज़ हो सकती है वो ये कि आप इंटरनेशनली कैसे इस चीज़ को एक इशू बनाते हैं और इसके ऊपर हिमायत हासिल करने में कामयाब होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो PTI के चैप्टर्स हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि बाहर रोड्स पर निकल कर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराए हैं, अहम मौक़ों पे बाहर निकले हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ उठाई है, हर जगह लीगली भी इसको लड़ा है। और इसमें ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जुल्फ़ी बुखारी का है। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं मुसलसल इस काम के ऊपर जुटे हुए हैं। बहुत से लोग उन पर तनकीद कर रहे थे कि जनाब ये तो बाहर बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, इनको सेनेटर का टिकट क्यों दिया। और जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो तो बग़ैर किसी दुख दर्द सहे बाहर जाके बैठ गए, वापस भी नहीं आ रहे, यहाँ के लोग तकलीफ़ झेल रहे हैं। उस पर भी बहुत से लोग पहले ही से ये बता रहे हैं कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब के हुक्म पर ही बाहर बैठे हुए हैं। उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप बाहर रहकर अपना काम करें। तो ख़ान को पता होता है कि उसने फ़ील्ड प्लेसिंग कैसे करनी है, कौन सा खिलाड़ी किधर प्लेस करना है। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब को उन्होंने बाहर का टास्क दिया हुआ है और आज हमें अंदाज़ा होता है कि वो उन्होंने सही बंदे को दिया हुआ था। बहुत बड़ी उनकी तरफ से अचीवमेंट है। जुल्फ़ी बुखारी ने एक बाकायदा लीगल बैटल लड़ी है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हुकूक काउंसिल है उसकी तरफ से एक वर्किंग ग्रुप काम करता है। और इस वर्किंग ग्रुप में बहुत ज़्यादा इजलास नहीं होते, साल में 3 मरतबा ही इसका इजलास होता है और इसमें जायज़ा लिया जाता है जो यहाँ पर लीगली अप्रोच करते हैं लोग मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फ़ी बुखारी ने बाकायदा लॉयर्स हायर किए और फिर उनको इस वर्किंग ग्रुप के इजलास में बाकायदा भेजा और जिन्होंने यहाँ पर इमरान खान साहब और PTI के मुख्तलिफ़ कारकुनान का जो केस था वो प्रेजेंट किया।
اب اس میں انہوں نے مختلف میٹنگز میں جو شواہد پیش کیے، جو صورتحال ان کو ایکسپلین کی گئی، اس کے بعد اس ورکنگ گروپ نے اپنا ایک جو پورا انالیسز اور رپورٹ ہے اس کو جاری کر دیا ہے۔ اس ورکنگ گروپ کے رپورٹ کے مطابق جو وہ کنکلوژن دے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے تو بہت حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ وہ ان کے موقف کو بالکل پوری طرح سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ یقینی طور پر یہ پاکستانی حکومت کے لیے بڑا امبیرسنگ ہے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ رپورٹ کیا کہتی ہے۔ اس رپورٹ میں جناب ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو اوورال اس وقت انسانی حقوق کی پوزیشن ہے پاکستان میں، جو سٹیٹس ہے وہ بہت ہی دگرگوں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اسٹیٹ کی جانب سے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ان کو جس طرح سے ابڈکشن ان کی ہوئی ہے، جس طرح سے ان کو گرفتاریاں پے در پہ بھگتنی پڑ رہی ہیں، جس طرح سے جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں، ملٹری ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے، یہ سب تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے پرٹیکولر کیس کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جب 9 مئی کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا رینجرز کی جانب سے تو ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھے، تو بغیر وارنٹ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، جو کہ غیر قانونی عمل تھا۔ پھر یہ ورکنگ گروپ کی رپورٹ کہتی ہے کہ جس انداز سے سائفر کیس پھر ان کے اوپر چلایا گیا، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ ان کو ایک کیج میں رکھا گیا، یہ بھی انتہائی غیر انسانی اور غیر قانونی تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پورے کیس کے دوران جو سیکریسی رکھی گئی، جس طرح سے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، یہ سب بھی بالکل کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے مختلف جو کیسز بنائے گئے اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ عمران خان کو صرف اور صرف جیل میں رکھنا اس لیے مقصود تھا تاکہ وہ پولیٹیکلی ڈی ایکٹیو کر دیے جائیں، انہیں پولیٹیکلی کوئی کردار نہ ادا کرنے دیا جائے، وہ کوئی آفس نہ ہولڈ کر سکیں۔ تو صرف اور صرف سیاسی انتقامی کارروائی نظر آتی ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ ان کی یہ جو قید ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے اور کوئی کیسز جو ہیں وہ ان کے اسٹرانگ کسی بیس کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ بیس لیس پوائنٹس کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو یہ سارا سلوک ہوا، جو انہوں نے بھگتا، اس کا ازالہ کیا جائے، باقاعدہ اس کا جرمانہ بھرا جائے عمران خان کو کہ آپ نے ان کے ساتھ غیر قانونی سلوک کیا اور وہ بھی غیر ضروری طور پر کیا، بغیر کسی وجہ کے کیا۔ تو یہ بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو امیجیٹلی ریلیز کیا جائے، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو یہ بہت ہی ایک مفصل قسم کی رپورٹ ہے جو اس ورکنگ گروپ نے دی ہے، جس کی میں نے آپ کو کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں مین، لیکن یہ فلی سپورٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو، اور انہوں نے جو بھی شواہد پیش کیے ہیں، جس طرح بھی یہ لیگل بیٹل ان کے سامنے رکھی ہے، اس کے مطابق یہ بڑے اسٹرانگ ورڈز ہیں جو کہ اس رپورٹ کے اندر یوز کیے گئے ہیں۔ اب اس کا اثر کیا ہے؟ دیکھیے، ہے تو یہ صرف ایک رپورٹ ہے، اور وہ بھی ورکنگ گروپ اجلاس کی ایک رپورٹ ہے، تو قانونی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہوتی کہ لازماً آپ نے اس کو کرنا ہے فلفل یا اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک بہت امپیکٹ ہوتا ہے گلوبلی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو اور اس کے جو بھی فائنڈنگز ہیں ان کو ایک رسپیکٹ ملنی چاہیے، تو جب آپ خود اس کے ممبر ہیں تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کے ورکنگ گروپ کی جو بھی رپورٹ ہے اس کے اوپر اپنا جواب دیں، اور انہوں نے ویسے اس ورکنگ گروپ کی رپورٹ تیار کرنے میں حکومت پاکستان سے جواب مانگا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں کبھی بھی جب بھی جو بریفنگز ہوتی ہیں صحافیوں کو، اس میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ ایشوز پاکستان میں ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں وائٹ ہاؤس میں بھی بار بار سوال پوچھے جاتے ہیں پاکستان سے متعلق، تو عام طور پر وہ یہی جواب دے دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، اور اس طریقے سے اس کو گول کر جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں آ گیا ہے، تو اس لیے اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا انٹرنل پرابلم صرف نہیں رہا۔ جب اقوام متحدہ کسی چیز کو ٹیک اپ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس کے اوپر کھل کر اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ اب ایشو پرسنل نہیں رہا یا انٹرنل نہیں رہا۔ تو اس لیے اب ان تمام ممالک کے اوپر بھی ایک آبلیگیشن ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنا دائرہ کار اختیار استعمال کرتے ہوئے زور ڈال سکتے ہیں حکومت کے اوپر کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائیں، اور سیاسی قیدی جو بنانا ہے یہ درست نہیں عمل ہے، تو اپنا وہ زور ان کے اوپر لگا سکتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ آپ نے ورلڈ وائڈ یونائٹڈ نیشنز میں ایک چیز کو اٹھا کر بیسکلی سب کی توجہ میڈیا میں بھی حاصل کر لی. آج پاکستان کے علاوہ بہت سارے انٹرنیشنل جو میڈیا چینلز ہیں, اخبارات ہیں, آن لائن ویب سائٹس ہیں, وہ اس خبر کو ہیڈ لائنز میں دے رہی ہیں. تو آپ نے ایک دفعہ پھر یہ ساری دنیا میں ثابت کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, ملک میں اسٹیٹ نے زیادتی کی ہے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے غیر قانونی اور غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے. تو یہ آپ کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسری طرف حکومت کا موقف آئے گا وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف تو ملک دشمن جماعت ہے, یہ پاکستان کے خلاف لابنگ کرتی ہے, اس کا امیج خراب کرتی ہے. تو جناب جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے امیج اس سے خراب ہوتا ہے. یہ جو آپ کے کرتوت ہیں اس سے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے. اس کے اوپر آواز اٹھانے سے ملک کا امیج خراب نہیں ہوتا. نہ آپ یہ سب کرتے اور نہ ملک کا امیج خراب ہوتا. آپ نے یہ کیا, یہ رپورٹ ہوا, ملک کا امیج خراب ہوا. تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں جنہوں نے غیر قانونی کام کیے, جنہوں نے غیر آئینی کام کیے, جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, اس کے آئین کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا میں یہ بتا دیا کہ ہم آئین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. اور آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم اتنے لالچی, اتنے مفاد پرست اور اس قدر گھٹیا لوگ ہیں کہ ہم اپنے مفادات کے آگے کسی چیز کو نہیں دیکھتے. ہم پوری عوام کو بھی اس میں کچل دیتے ہیں, ہم آئین اور قانون کو بھی اس میں کچل دیتے ہیں, ہم نے عدالتوں کا بھی مذاق اور تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. اور یہ ہمارا ملک ہے کہ جہاں پر کوئی عدالت اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی جب تک کہ ہم نہ چاہیں. تو لہٰذا آج کے بعد کوئی ملک یہاں پر آ کے انویسٹمنٹ کا کیا سوچے گا, یہ مجھے صرف آپ بتا دیں. آپ جہاں یہ اپنے ملک کا ایک امیج دے رہے ہیں باہر, تو وہاں پر پھر کسی سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ کون آپ کے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گا جہاں پر یہ صورتحال ہے کہ بنیادی حقوق نہیں لوگوں کو میسر ہے. اور ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری جعلی لیڈرشپ ہے جو اس وقت اوپر بیٹھی ہوئی ہے اقتدار میں. تو یہ آپ کے ملک میں جمہوریت کا حال ہے. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ملک میں انویسٹ کریں. تو آپ کو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی یہ رپورٹ آتی ہے, امریکہ کی کانگریس جو ہے وہ ایک جو قرارداد پاس کرتی ہے, اس کے بعد جب آپ دوسرے ملکوں میں جائیں گے, جا کے ان کے آگے کشکول پھیلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جناب ہمیں مدد کریں, تو پھر آگے سے وہ آپ کو جب یہ رپورٹ دکھائیں گے تو آپ کو کتنی شرم آئے گی. ویسے تو آپ لوگ بے شرم ہیں, یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں, کوئی شرم نہیں محسوس کرتے ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ آپ کو یہ شرم تو دلائیں گے کہ یہ آپ کے ملک کا حال ہے. آپ کس منہ سے آ گئے ہیں؟ پہلے انسان تو بن جائیں آپ لوگ, تھوڑی تہذیب تو سیکھ لیں. پہلے اپنے ملک کو چلانا کیسے آپ کو تھوڑا سا طریقہ تو پتہ ہو, پھر ہمارے آ کے ملکوں میں قدم رکھیں اور پھر ہم سے بات کریں. تو یہ آپ نے ملک کے لیے کمایا ہے. تو اب ان کو اندر سے پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اب ہم کس منہ سے جا کے یونائٹڈ نیشنز میں لوگوں سے ملیں گے. لیکن اب وہی بات ہے کہ انسان کو ایک ہی دفعہ شرم و حیا کا لبادہ سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ہر دفعہ آپ کو اتنی پرابلم محسوس نہیں ہوتی جب آپ ایک دفعہ سائڈ پہ شرم حیا رکھ دیتے ہیں. تو بہرحال جی یہ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر مزید کتنا امپیکٹ اور کتنا اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ریاکشن نظر آتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس حوالے سے کہ جو میں نے شروع میں بات کی, بلاول صاحب, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, بندہ جو ہے وہ سندھ میں مر جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے صحافی. ابھی رات کا واقعہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں نور العارفین نامی ایک جرنلسٹ ہے, یوٹیوب پر کام بھی کرتے ہیں, ان کو جس طریقے سے آ کے گھر کے اندر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, خون میں لت پت وہ آدمی بیچارہ رات گئے. یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی, میں اس پہ صبح بات نہیں کر سکی, لیکن تکلیف ہو رہی تھی دیکھ کے کہ یہ صحافیوں کا حال ہے. کیا گناہ ہے جی اس کا؟ 10-15 لڑکے آئے ہیں نقاب پوش, آ کے اس کو مارا پیٹا, اور وہ تو سارا کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں مجھ سے رابطہ کریں ذرا, آئی جی بھی اور پنجاب کے سندھ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹر کمانڈر بھی کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں حکومت سندھ کرے. سندھ میں صحافیوں کے لیے اس وقت جینا, کام کرنا مشکل ترین ہو چکا ہے. یہ حالات سندھ کے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے بھی رپورٹ کیا تھا. اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہاں پر صحافیوں کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں اور صحافی وہاں پر محفوظ نہیں ہے. مطلب آپ کو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ یار رات کا بھی واقعہ ہے,
اور آپ اپنے صوبے کے حوالے سے پہلے کنڈیم کریں معاملہ، اس پہ کوئی نوٹس لیں، اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں، پھر آپ کسی اور کو کہتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کے پی میں حالات بڑے آئیڈیل ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کے پی والوں کو کچھ نہ کوئی کہے، وہ ہم نے بھی بات کی ہے، وہ سب بات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی چند دن پہلے پیش آیا تھا کہ جو ایک رپورٹر نے بجلی چوری کے حوالے سے رپورٹ کی تو پولیس والوں نے اس کو خوب مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ویڈیو جب آئی ہے تو اس کے اوپر پھر فوری کے پی حکومت نے نوٹس بھی لیا، اور انہوں نے اس کے اوپر انکوائری وغیرہ بھی کروائی، اور شاید کوئی ایک آدھ بندہ بھی پکڑا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی غلط ہے تو غلط ہے، لیکن انہوں نے نوٹس لیا، کچھ نہ کچھ کر کے کوئی کوشش تو کی کسی طرف بات لگانے کی۔ سندھ میں تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی صحافی مر جائے تو جیسے کوئی کیڑا مکوڑا مر گیا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی کو، اور اٹھ کے منہ اٹھا کے آپ آ جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جو میں نے ابھی پہلے شروع میں بات کی نا کہ آپ کو شرم و حیا صرف ایک ہی دفعہ اتار کے سائڈ پر رکھنی پڑتی ہے، پھر ہر دفعہ آپ کو یہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی حال اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے۔ ادھر مریم نواز کی بھی سن لیں۔ ایک تو مطلب ہے کہ آپ لوگ جعلی لوگ ہیں، ویسے ہی آپ لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا ایک، اب میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، کہ گھن آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں اور یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ ہر روز آ جاتے ہیں کوئی نیا ایسا تماشا کرنے کہ جس سے اور ان کو دیکھ کے نفرت ہو۔ اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں۔ کل نکل پڑیں، آج پہلے کچھ دن سے ذرا سکون تھا کہ ٹک ٹاک نہیں بن رہے تھے، اب پھر آج نکل پڑیں جی کیا ڈرامے بازی ہو رہی ہے جی، بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد جی گاڑی میں بیٹھ کے میں ذرا لاہور کا دورہ کر رہی ہوں۔ شعیب بتانا تو ذرا کہاں پانی ہے، جیسے بڑی آپ وائپر لے کے آ رہی ہیں پانی نکالنے کے لیے۔ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ میئر ہیں یا کوئی سویپر ہیں یا آپ باسا کی کوئی کچھ ہیں کہ جو آپ آ گئی ہیں جی پانی نکالنے اور اس طرح کی چیزیں کرنے؟ تو مت کریں یہ ڈرامے بازی لوگوں کے ساتھ، یہ تو دوہری اذیت میں ڈالنے کے مترادف ہے لوگوں کو، کہ ایک تو ویسے ہی آپ لوگ جس طرح مسلط ہوئے ہیں لوگ ویسے ہی تکلیف میں آپ لوگوں کی وجہ سے، اور اوپر سے آپ اس طرح کی روز شعبدے بازیاں کر کے لوگوں کو اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ کوئی وزیر اعلیٰ کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور یہ کون سا پہلا معاملہ ہوا ہے جی ایسا؟ یہ نارمل روٹین کی باتیں جس کے اوپر روز آ کے یہ ایسے طوفان اٹھا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں بچپن سے لے کے یہاں اب یہ میری ایج آ گئی ہے، یہاں تک بھی ماں بن چکی ہوں 4 بچوں کی، ہم پنجاب میں ہی رہ رہے ہیں، ہم لاہور ہی دیکھ رہے ہیں۔ میں پچھلے 5 سال پہلے بھی جب عثمان بزدار بھی تھے، میں تب بھی اسی صوبے میں رہ رہی تھی، اسی شہر میں رہ رہی تھی، تب بھی میں نے کسی قربانی کی عید پر کوئی علائش باہر نہیں دیکھی تھی کہ سڑکوں پہ کوئی علائشیں گری ہوئی ہیں، تب بھی سمٹ رہی تھیں۔ میں نے عثمان بزدار کے دور میں بھی یہ دیکھا ہے کہ بارشیں ہوتی تھیں، بلکہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، کوئی پانی سڑکوں پہ نظر نہیں آیا چند ایک جگہوں کے علاوہ۔ اور عثمان بزدار نے بڑا اچھا انڈر گراؤنڈ سسٹم بھی بنایا تھا بارشوں کے بعد، جس میں بڑی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ بارش ہونے کے باوجود بھی اس طرح اتنی دیر پانی سڑک پہ نظر نہیں آیا، جلدی اس کو ڈرین ہو گیا تھا وہ۔ تو یہ اس وقت بھی ہو رہا تھا، یہ تو ایون جب شہباز شریف بھی تھے تب بھی پانی نکل جاتا تھا کچھ دیر میں۔ کچھ جگہوں پہ ہیں پرابلمز ابھی بھی ہیں، لیکن یہاں تماشے ہی نہیں ختم ہوتے، ہر روز کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہوتے۔ تو یہ ان لوگوں کے مطلب تکلیف دہ اور انسان کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، عجیب و غریب حرکتیں ہیں، بچپنا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب ان پہ میں زیادہ ویسے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہرحال عجیب صورت حال ہے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کل 3 اسلام آباد کے حلقوں پر سماعت کرنی ہے، اور یہ وہی معاملہ تھا کہ جہاں پہ بیچ میں ٹریبونلز کا کام روک دیا گیا تھا۔ اب چونکہ ٹریبونلز دوبارہ بحال ہوئے ہیں تو اب دوبارہ سے سماعت شروع ہوگی۔ اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ سینٹ سے وہ جو انہوں نے بل قومی اسمبلی میں پاس کیا ریٹائرڈ ججوں کو ٹریبونل جج لگانے کا، وہ جلدی پاس ہو تاکہ پھر یہ فوراً دوبارہ کوئی اس طرح کی رکاوٹ ڈال سکے۔ تو بظاہر ان کا اب یہی ایم نظر آئے گا، لیکن دیکھنا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کتنی جلدی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی جناب مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کے بعد جو سماعت ہوئی ہے اس کے بعد آج بیرسٹر عقیل صاحب تشریف لے آئے، اور آ کے انہوں نے جی پریس کانفرنس کر کے فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ جی یہ تو نشستیں نہیں ملنے لگی پی ٹی آئی کو۔ حالانکہ آپ جب کوئی معاملہ سب جوڈس ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، اور اگر چیف جسٹس آپ کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں تو پھر آپ لوگوں کو یہ ایک خیال رہتا ہے کہ یار چیف جسٹس ہمیں اس میں
بلا سکتے ہیں کہ جی سب جوڈس میٹر کے اوپر آپ نے انفلوئنس ہونے کی کوشش کی ہے تو یہ کارروائی ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے چونکہ چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس دن سینیٹر فیصل وابڈا صاحب آ کے شروع ہو گئے کہ جناب بڑی مایوسی ہونے والی ہے. آج عقیل صاحب آ گئے اور یہ آ کے شروع ہو گئے کہ جی نشستیں نہیں ملنی. بھائی ملنی ہے یا نہیں ملنی وہ تو بات کی بات ہے, لیکن پہلے تو آپ کا اس کے اوپر آ کے اس طریقے سے انفلوئنس کرنا ہی غلط ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب قاضی آپ کے ساتھ ہو تو پھر جب قاضی ہے راضی تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر قاضی صاحب تو پورا ان کا کیس وہاں پہ لڑ رہے ہیں. اور میں تو آج کورٹ رپورٹرز کی مختلف جو انہوں نے کوریج کی, اس کے بعد ان کے میں ویلاگس بھی دیکھ رہی تھی, کامنٹس بھی دیکھ رہی تھی, تو میں یہ سوچنے میں مجبور تھی کہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم کتنا نارمل اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ملک کا سب سے بڑا قاضی یہ اعلیٰ منصف, ہم کتنی آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ تو حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے تو پوری کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کی مدت بڑھ جائے. یعنی یار یا مطلب کسی مہذب جگہ پر یہ گالی ہوتی چیف جسٹس کے لیے کہ یار آپ کو اس طرح کھلے عام ہر بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یار یہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ اپنی مدت ملازمت کی بڑھانا چاہتا ہے, اپنا عہدہ زیادہ کرنا چاہتا ہے, اس لیے یہ پوری لڑائی لڑ رہا ہے کہ جناب یہ جو سیٹیں ہیں یہ میں حکومت کو دے دوں تاکہ مجھے فائدہ ہو جائے. مطلب یار آپ اندازہ لگائیں, حد ہے, یہ حد ہے. مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ کیا تماشا ہے ہمارے ملک کا. مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تالے لگا دوں خدا کی قسم جا کے ان عمارتوں کو. یہ ہم لوگوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر کہ کسی کو اس بات کی جوتے کی پرواہ نہیں ہے کہ یار میرے بارے میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں. اتنا میں کھلے عام ایکسپوز ہو چکا ہوں. تھوڑی سی بھی آپ میں گریس ہونا تو آپ کہتے ہیں یار میں نہیں یہ کیس سنوں گا. بھائی کل کو لوگ مجھے کہیں گے میں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا. بھلے آپ میرٹ پہ بھی بات کر رہے ہو تب بھی آپ ہٹ جاتے ہیں کہ لوگ یہ انگلی نہ اٹھا دیں. وہ کیا ہے نا چیف جسٹس جو سابق پشاور ہائی کورٹ کے, ان کو عہدہ ملا, انہوں نے کہا بھائی حالانکہ وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے, انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں لینا. لوگ کہیں گے پتہ نہیں میں عہدوں کی خاطر کوئی ان کو فیور دیتا رہا ہوں گا حکومت میں, تو میں نے نہیں یہ کام کرنا. اور ادھر دیدہ دلیری دیکھیں آپ ذرا ان کی کہ کس طرح وہ کھلے عام لڑائی کر رہے ہیں اپنی سیٹ کے لیے. یہ کمال ہی ہے. ویسے کیا اس پہ بندہ ویسے بات کرے, حد ہے کہ نہیں. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.